Please like, share, subscribe and press the bell icon. वलीद की इस भयानक मौत ने सोहनी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाप की तो आंखों और अकल पर दौलत की पट्टी बंधी थी, मगर वो अकल की अंधी नहीं थी। वैसे भी हदायत तो अल्लाह की तरफ से ही मिलती है, जिसे मिल जाए। अल्लाह ताला दुनिया में सरकशों की रस्सी दराज करता है। वलीद की नहीं की तो इसमें ज़रूर अल्लाह ताला की कोई हिकमत थी। अली जान और उस जैसे दूसरे लोगों की भी अनकरीब रस्सी खींची जाएगी। दुनिया में पकड़ ज्यादा सख्त ना भी हुई, मगर आखिरती पकड़ सख्त तरीन और हमेशा के लिए होगी। सोनिया को इसी पकड़ की फिक्र ने सता और परेशान कर रखा था। वो जानती थी कि अभी नहीं तो अनकरीब वो मुसलमान हो जाएगी, क्योंकि बुजुर्ग के दरस उसे तेजी से इस्लाम की रोशनी से रोशनास करा रहे थे। मुसलमान होने के बाद वो अपने बाप अली जान के मतवक्का रवैया से खौफजदा थी, क्योंकि वो उसे जिंदा दरगोर कर देता। अली जान कराटे की दुनिया में माना हुआ डॉन था और उसकी दहशत पूरे शहर पर थी। सोहनी खुद भी कराटे की फील्ड में कई एजाजात हासिल कर चुकी थी और उसे कराटे की दुनिया में कदर की निगाह से देखा जाता था, मगर वो अभी अपने बाप से बहुत पीछे थी। उसे कोई भी ऐसा फर्द या शख्स नजर नहीं आ रहा था जो उसके मुसलमान होने के बाद उसके बाप के अताब से उसे बचा सकता। इतने सालों से वो स्कूल और कॉलेज जा रही थी, मगर किसी लड़के में हिम्मत नहीं थी कि उसे छेड़ता या तंग करता, सिर्फ उसके बाप अली जान के डर और खौफ की वजह से कि इब्तदा में 2-3 ऐसी हरकतें करने वाले लड़कों का हशर उनके सामने था। अब उसे इस्लाम कबूल करना था और उसके बाद अली जान के घर में रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, वरना उसके मरने के बाद भी अली जान उसे मुसलमान की हैसियत से ना दफनाता। मगर ये खौफ उसे सराते मुस्तकीम की जुस्तजू से नहीं रोक सका था। वो चोरी छुपे बुजुर्ग का दर्स सुनने जरूर जाती थी और दिन रात अल्लाह ताला से किसी सबब किसी वसीले की दुआएं मांगा करती थी। उन्हीं दिनों अली जान ने उसे एक बड़ी फाइट के लिए तैयार रहने का कहा और ये भी बताया कि ये फाइट जीतना उनके क्लब के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपने फिरके की खिदमत और बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। सोहने का दिल चाहा कि वो फाइट करने से इनकार कर दे, मगर इस तरह वो अपने बाप को किसी शक में मुब्तला करना नहीं चाहती थी। चुनाचे वो तवज्जो से फाइट की तैयारी करने लगी। फाइट का दिन आया तो सोहनी को हैरत और खुशी का झटका लगा, क्योंकि उसने पहली बार किसी फाइटर को इतनी आसानी और बेदर्दी से टोनी को पीटते हुए देखा था। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई कि ये नौजवान अगर उसकी मदद पर आमादा हो जाए तो वो आसानी से मुसलमान होने के बाद अपने बाप के अताब से बच सकती है। मगर इससे पहले उसे ये देखना था कि इस नौजवान में कितना दम है। टोनी के बेहोश होने पर वो मैदान में गई तो जिंदगी में पहली बार उसने इतनी खतरनाक फाइट की कि यूं महसूस होता था जैसे वो मरने या मारने पर तुली हुई है। मगर वो दिल में अल्लाह ताला से इस नौजवान की कामयाबी की दुआएं मांग रही थी। एक बात जो सोहनी ने खास तौर से महसूस की वो ये थी कि तमाम फाइट के दौरान उसने जब जब नौजवान पर कारी ज़रब लगाई तो नौजवान के मुंह से कराह के साथ साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के भी अल्फाज निकले। उसे यूं महसूस हुआ जैसे नौजवान का दिल मुसलसल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा है। उसे लगा कि वो अल्लाह ताला से जिस सबब और वसीले की दुआएं मांग रही है वो इस नौजवान की सूरत में उसके पास आ पहुंचा है। फिर 35 मिनट की फाइट के बाद वो बेहद जख्मी हालत में बेहोश होकर गिर पड़ी, मगर बेहोश होते वक्त उसे ये यकीन था कि ये नौजवान अली जान से मात नहीं खा सकता। अगरचे अभी वो खुद कादियानी थी, मगर उसे ये यकीन और भरोसा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक को कोई कादियानी किसी भी कीमत पर कभी नहीं शिकस्त दे सकता।
سوہنی کو تقریباً 10 منٹ بعد ہی ہوش آ گیا تھا۔ وہ ابھی اپنے پورے حواس میں نہیں آئی تھی کہ فائٹ ختم ہونے کی بیل نے اس کے ذہن کو مکمل طور پر بیدار کر دیا اور وہ فوراً یہ دیکھنے کے لیے اٹھ بیٹھی کہ نوجوان نے علی جان کو شکست دی یا نہیں۔ اسے یہ دیکھ کر بے حد مسرت کا احساس ہوا کہ مقررہ وقت تک وہ نوجوان اپنے قدموں پر کھڑا رہا تھا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ علی جان نے اس نوجوان کو پانی پلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نوجوان سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ بے ہوش ہونے کے باوجود بھی، کسی باغی رسول قادیانی کے ہاتھ سے پیاس سے نڈال ہونے کے باوجود بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں پی رہا تھا، اور پھر ایک مسلمان کے ہاتھ سے وہ ایک ہی سانس میں پوری بوتل پی گیا تھا۔ سوہنی نہیں جانتی تھی کہ وہ نوجوان کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے۔ بس ایک ساتھ میں ہی اس کا دل اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سچے عاشق کو اپنے لیے مانگنے لگا تھا۔ اس کے دل میں اچانک ہی نوجوان کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات ابھر آئے تھے۔ وہ اسے چاہنے لگی تھی، رب العالمین سے مانگنے لگی تھی، صرف سرور کونین رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہونے کی وجہ سے۔ سوہنی نے مسلمان ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، مگر اس سے پہلے وہ ہر چیز ہر بات جان کر اپنے دل و دماغ کو مطمئن کر لینا چاہتی تھی کہ بعد میں ثابت قدمی سے اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے۔ آج وہ 3 روز کی غیر حاضری کے بعد بزرگ سے درس سننے آئی تھی۔ درس میں 3 روز کی عدم شرکت کا باعث فائٹ میں اس کا زخمی ہونا تھا۔ آج وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، اس لیے چلی آئی تھی۔ اسے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی دیکھ کر بزرگ کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ بزرگ نے آج ایک شخص کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نیکی سے دل کا خوش ہونا اور برائی سے افسردہ ہونا ایمان ہے کی تشریح فرمائی تھی، اور سوہنی جب درس سننے کے بعد وہاں سے آئی تھی تو اسے اپنے دل کے ایمان جاننے کا پیمانہ مل گیا تھا۔ اور پھر اگلے درس میں اس نے ایک کاغذ پر یہ سوال، مولانا صاحب ذرا ختم نبوت کے تصور کا مفہوم اچھی طرح سمجھا دیں، لکھ کر بزرگ کے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا، اور بزرگ نے اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب یحییٰ بختیار کے 1974 میں قومی اسمبلی میں ریکارڈ کرائے گئے ان کے بیان کی روح سے بہت وضاحت سے ختم نبوت کا مفہوم سمجھایا تھا۔ پھر کچھ روز کے وقفے کے بعد اس نے کاغذ پر ایک اور سوال لکھ کر بزرگ کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب رکھ دیا۔ سوال یہ تھا، مولانا صاحب قادیانی عقائد کی عقلی لحاظ سے وضاحت فرما دیجیے۔ اس کے جواب میں بزرگ نے جو درس دیا تھا اس نے حقیقت میں سوہنی کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ بزرگ نے تفصیلی درس دیتے ہوئے مرزا غلام احمد کے حالات زندگی اور کن حالات اور وجوہات کی بنا پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب بیان کی۔ سوہنی راتوں کو اکیلے میں اب تک کی اپنی گمراہی میں گزری زندگی پر آنسو بہاتی تھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ وہ حیران تھی کہ قادیانی فرقہ ایک غائب دماغ، مراقی اور بیماریوں کی دکان شخص کو نبی مانتے ہوئے اس کی پیروی کر رہا ہے۔ بزرگ نے آخر میں امام مہدی اور نزول مسیح کی احادیث کی روح سے جو وضاحت کی تھی، اس کے بعد سوہنی بالکل ہی قادیانیت سے تائب ہو گئی۔ اب اسے اپنے گھریلو حالات کا جائزہ لے کر اسلام قبول کرنا تھا۔ فائٹ کے بعد سے اب تک وہ اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چور نوجوان سے پھر نہیں ملی تھی، مگر پھر بھی وہ ہر وقت اس کے پاس ہوتا تھا، اپنے خیالوں سے اسے بے خیالی میں مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اسے چاہنے لگی تھی، اس پر مرنے لگی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں اسے اپنے لیے مانگنے لگی تھی، صرف اس بنا پر کہ وہ نوجوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق تھا اور بے خبری و بے خیالی میں بے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ اس نوجوان کے بارے میں صرف یہ جان پائی تھی کہ اس کا نام فراد ہے
اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ یہ بات بھی اسے ٹونی کے ذریعے معلوم ہوئی تھی جب وہ پٹ کر علی جان کے پاس آیا تھا کہ فراب نے یونیورسٹی کینٹین سے شیزان مصنوعات اٹھوا دی ہیں اور وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ فراب کون ہے؟ علی جان نے دھاڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ بھول گئے، یہ وہی لڑکا ہے جس نے ہمیں ہمارے ہی کلب میں شکست سے دو چار کیا تھا، ٹونی نے کہا تو علی جان مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ کیا مطالبات ہیں اس کے، اور کیوں وہ ہمارے راستے میں آ رہا ہے؟ علی جان نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا تھا۔ وہی جو اس پروفیسر کے ہیں، جیسے پروفیسر اسے کہتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے، اور لالچی تو بالکل بھی نہیں ہے، ٹونی نے جواب دیا۔ اس کا کچھ کرنا پڑے گا ورنہ بات نہیں بنے گی، علی جان نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا تھا۔ سوہنی کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ علی جان کے کچھ کرنے کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی، اس لیے بے اختیار اللہ تعالیٰ سے فراب کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی۔ ٹونی اور فراب کی دشمنی چلتی رہی تھی اور سوہنی دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر مزید تحقیق اور اپنا یقین پختہ کرتی جا رہی تھی۔ ان دنوں وہ مرزا محمود احمد کی کتاب احمدیت اور سچا اسلام پڑھ رہی تھی جب علی جان نے اسے ٹونی اور کچھ دوسرے کلب کے ممبران کے ساتھ یونیورسٹی میں فراب کے خلاف کارروائی کی نگرانی کے لیے بھیجا۔ سوہنی کو سامنے نہیں آنا تھا، مگر تمام کارروائی کی چپ چاپ نگرانی کرنی تھی اور بعد میں تمام تفصیل علی جان کو بتانا تھی۔ یونیورسٹی میں ٹونی بڑی عیاری اور مکاری سے فراب کی پنڈلی پر سانپ ڈسا کر اسے بے بس کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سوہنی کی آنکھوں میں فراب کی حالت اور بے بسی اور لاچاری دیکھ کر بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ ٹونی بے دردی سے فراب کو گریباں سے پکڑے اس کے چہرے پر وقفے وقفے سے ٹکریں رسید کر رہا تھا، اور سوہنی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ٹونی کی ایسی ٹھکائی کرے کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، مگر وہ مجبور تھی، تنہا تھی، اور سب سے بڑھ کر لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ علی جان کی بیٹی تھی، اس لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ پھر کچھ ہی پل گزرنے کے بعد سوہنی نے جو مناظر دیکھے تھے ان سے قادیانیت کی شیطانیت اور اسلام کی عظمت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت اس پر ثابت ہو گئی تھی۔ سوہنی کے کانوں میں بس یہی مصرع گونجنے لگا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ٹونی اور اس کے ساتھیوں پر کوئی مصیبت یا مشکل پڑنے پر سونیا نے علی جان کو کال کرنی تھی تاکہ علی جان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا، مگر اس نے کال نہیں کی تھی۔ بھلا جو کام وہ خود کرنا چاہ رہی تھی اب فراب کر رہا تھا تو وہ کیسے اس میں دخل ڈالتی؟ ٹونی اور اس کے ساتھیوں کے بے ہوش ہونے کے ساتھ ساتھ فراب بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ سوہنی کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ فراب کے بے ہوش وجود سے نظریں ہٹائے، کیونکہ اسے پھر سے چلتا پھرتا دیکھے بنا اس کے دل کو چین نہیں آنے والا تھا، مگر اسے اب علی جان کو اطلاع دینا تھی۔ ٹونی اور کلب کے دوسرے خون میں لت پت اور بے ہوش ممبران کو ہاسپٹل پہنچانے کے انتظامات کرنے تھے، اس لیے مجبوراً اسے فراب کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑیں، اور وہی جانتی تھی کہ یہ سب اس نے کیسے کیا ہے۔ آج کے واقعے نے اس کی نظروں میں فراب کو اور بھی معتبر کر دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اسلام سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہوگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سانپ کا ڈسا ہوا شخص جس کی ناک اور منہ سے ٹونی کے ٹکروں سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، جو زہر کے اثر کی وجہ سے ڈال زمین پر گرا بے بسی و لاچاری سے اپنے جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر ٹونی کی پہنچ سے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا، وہی شخص بعد میں ایک ٹانگ پر کالا اور روشن کیے 10-15 آدمیوں کی اکیلا دھلائی کر رہا تھا، اور اس کی وجہ صرف ایک تھی، اور وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
سوہنی کے دل میں فراب کی عزت اور محبت کچھ اس قدر زور اور شدت اختیار کر گئی تھی کہ وہ ہر پل اس کے ملن اور سلامتی کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگی تھی۔ علی جان کو اطلاع دینے کے بعد وہ گھر جانے کے بجائے سیدھی فراب کے پیچھے ہاسپٹل گئی تھی۔ ہاسپٹل میں بہت سے اسٹوڈنٹس اور پروفیسر رجب بے چینی سے ڈاکٹرز کے ایمرجنسی روم سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سوہنی پروفیسر رجب کو نہیں دیکھ پائی تھی کیونکہ ان کے گرد کافی اسٹوڈنٹ جمع تھے اور وہ ان سب سے دور ایک کونے میں چھپی کھڑی تھی، اس لیے پروفیسر رجب کو دیکھنا اس کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ اور پھر ڈاکٹرز باہر آئے۔ سوہنی کو ابھی بھی فراب نظر نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین و بے قرار نظروں سے اسے تلاش کر رہی تھی اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ کسی سے گلے ملتا اسے نظر آ گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے گلے ملنے والے پروفیسر رجب ہیں، مگر وہاں موجود سب افراد میں فراب کو تندرست اور اپنے پاؤں پر چلتے دیکھ کر سب سے زیادہ خوش اس وقت وہی ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ پچھلے 2 روز کی طرح یہی فقرہ، یہی مصرع اس کے کانوں میں گونج رہا تھا اور اس کے دل میں سکون اور لبوں پر مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔ فراب کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ ٹھہرا تھا اور اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ درس سننے پہلے بھی جاتی تھی اور اسلامی بکس کا چوری چھپے مطالعہ پہلے بھی کرتی تھی، مگر فراب کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر برستی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھ کر اس کا اسلام کے سچا دین ہونے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ باجی آپ کا سٹاپ آ گیا۔ رکشے والے نے رکشہ رکنے پر بھی اسے آنکھیں موندے بیٹھی دیکھ کر کہا تھا۔ اس نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور رکشے سے اتر کر رکشے والے کو کرایہ دے کر فارغ کرنے کے بعد پیدل چلنے لگی تھی۔ آج وہ گھر سے درس سننے نہیں بلکہ بزرگ کے پاس اسلام قبول کرنے اور مسلمان ہونے کے لیے نکلی تھی۔ روزانہ کی طرح وہ گاڑی کو ایک بڑے ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کرنے کے بعد ہوٹل کے اندر جا کر چادر اور نقاب اوڑھ کر باہر نکل آئی تھی اور پھر ایک رکشے میں بیٹھ کر سوچوں میں گھری بزرگ کی کالونی والے سٹاپ پر آ اتری تھی اور پھر 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ حالنما کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ یہ سب احتیاطیں صرف علی جان کی نظروں سے خود کو بچانے کے لیے کرتی تھی۔ پھر وہ بزرگ کے گھر تقریباً 2 گھنٹے رہی تھی اور بزرگ کی بیٹی نینا سے بھی رات کے کھانے کے دوران اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ آج بزرگ کے گھر جب داخل ہوئی تھی تو قادیانی تھی، مگر جب جا رہی تھی تو اپنی دنیا و آخرت سنوار کر مسلمان کی حیثیت سے جا رہی تھی۔ سوہنی کا بزرگ یعنی پروفیسر رجب کے ہاں رات کے کھانے تک ٹھہرنے کا فیصلہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا تھا، کیونکہ ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی اس کی گاڑی ٹونی نے دیکھ لی تھی اور یہ اطلاع لمحوں میں علی جان تک پہنچ گئی تھی، مگر سوہنی کی خوش قسمتی کہ علی جان کے ہوٹل پہنچنے سے 5 منٹ پہلے وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس نے ایک طرف کھڑے ٹونی کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اپنا نقاب نہیں اتارا تھا اور ویسے ہی گاڑی لے کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ راستے میں ایک ویران جگہ پر اس نے گاڑی کھڑی کی اور اپنی چادر اور نقاب اتار کر فرنٹ سیٹ پر رکھا اور بیگ لے کر باہر نکل آئی اور پھر آدھا گھنٹہ بعد وہ ٹیکسی سے اتر کر کراٹے کلب میں داخل ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ علی جان کلب میں موجود نہیں ہوں گے، اس لیے وہ گھر جانے کی بجائے ادھر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ وہ اسکرین پر علی جان کا نمبر دیکھ کر مسکرا دی۔ ہیلو پاپا، وہ کراٹے ٹریننگ کے دوران منہ سے نکالے جانے والی مخصوص آوازیں نکالتے ہوئے بولی تھی۔ کہاں ہو بیٹا آپ؟ علی جان نے چونکتے ہوئے پوچھا تھا۔ کلب میں ڈیڈی، اور کہاں؟ وہ بدستور سابقہ لہجے میں بولی تھی۔ آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ علی جان نے پوچھا۔ وہ ڈیڈی شام میں ذرا شاپنگ کے لیے گئی تھی کہ ایک نقاب پوش لڑکی اور 2 لڑکوں نے میرے شاپنگ ہال کے اندر جانے پر پیچھے سے میری گاڑی چرا لی اور مجھے ٹیکسی میں کلب آنا پڑا۔ اس نے خوبصورت بہانہ بنایا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی ٹریننگ کرو، میں دیکھتا ہوں، علی جان نے کہا، مگر لہجے میں الجھن واضح تھی۔
ٹونی نے علی جان کو ہوٹل پہنچنے پر یہی بتایا تھا کہ گاڑی ایک چادر لپیٹے نقاب پوش لڑکی لے گئی ہے۔ علی جان نے فوراً گھر کا رخ کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سونی کہاں جاتی ہے، مگر گھر میں نہ سونی تھی نہ اس کی گاڑی۔ علی جان نے فوراً فکر مندی سے سونی کے سیل فون پر کال کی اور پھر یہ معلوم ہونے پر کہ وہ کلب میں ہے اسے کافی حوصلہ ہوا۔ گاڑی کی چوری کے متعلق کہی گئی سونی کی بات پر اس نے یقین کر لیا تھا، مگر یہ بات اسے الجھا رہی تھی کہ گاڑی چوری ہونے کے فوراً بعد ہی سونی نے اسے کیوں نہیں بتایا اور ٹیکسی لے کر کلب کیوں چلی گئی۔ علی جان اسی بات کی کھوج میں سیدھا سونیا کے کمرے میں گیا اور وہاں موجود چیزوں کو چیک کرنے لگا۔ تقریباً ہر چیز کھنگالنے کے باوجود بھی اسے کچھ ایسا نظر نہ آیا جس سے معلوم ہوتا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ علی جان پلٹ رہا تھا جب بیڈ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو بیڈ کے نیچے ایک بیگ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیگ نیچے سے نکال کر کھولا تو اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر کئی نایاب کتابیں پڑی تھیں۔ علی جان کے چہرے پر غصے کے کئی رنگ آئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سونی کیا کر رہی ہے۔ وہ اسی طرح بیگ کھلا چھوڑ کر غصے سے پیچ و تاب کھاتا کلب سے اس کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سونی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت اور خوف سے بت بن گئی تھی۔ علی جان جو اتنی دیر سے اپنے اندر اٹھتے قہر کے لاوے کو دبائے بیٹھا تھا، آپے سے باہر ہو گیا اور سونی پر بے اختیار تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ میں نے تمہیں اس لیے اتنی آزادی اور عیش و آرام دیا تھا کہ تم مجھے اپنے فرقے میں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑو، علی جان نے درشت لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا کیا غلط کیا ہے؟ وہ ہونٹوں سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ غلطی بھی کرتی ہو اور اوپر سے زبان بھی چلاتی ہو۔ علی جان نے مشکل سے اس پر اپنا ہاتھ دوبارہ اٹھنے سے روکا تھا۔ پاپا میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت مذہب ہے اور ہر انسان کا حق اور فرض ہے کہ وہ اپنے مذہب اور عقیدے کو پرکھے۔ یہی سب میں کر رہی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ تمہاری یہ پرخ مجھے آسمان سے زمین پر لا پٹکے گی، علی جان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پاپا یہ دنیا کے عیش و آرام عارضی ہیں، ادھر سانس ٹوٹی ادھر یہ سب ختم، اصل فکر تو آخرت کی کرنی۔ اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو، یہ سب باتیں میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں، علی جان نے اسے ٹوکتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ اگر سمجھتے تو یوں صراط مستقیم سے نہ بھٹکے ہوتے، وہ افسوس بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ بس انف، بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس۔ آج سے تمہارا کالج جانا بند اور بغیر بتائے اکیلی تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، سمجھی تم، علی جان نے دھاڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا جبکہ سونی نے بے اختیار اپنے ہونٹ بھینچے تھے۔ ولید سے اس کو کبھی محبت ہوئی ہی نہیں تھی۔ جسے وہ محبت سمجھ رہی تھی وہ اس کی ٹین ایجرز کی بیوقوفی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس بات کا اب اسے احساس ہوا تھا۔ محبت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اپنی نرالی دنیا ہوتی ہے جو محبت کے محبت ہونے کا احساس دلاتی ہے، اور یہ احساس اسے فراق کی شخصیت نے دلایا تھا۔ اس کی محبت یک طرفہ مگر سچی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر سجدے میں گری اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعائیں مانگتی تھی، اور اس صراط مستقیم کی پہلی منزل پر ہی اسے وہ شخص مسکراتا ہوا کھڑا نظر آتا تھا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر سیدھی راہ کا پا لینا ناممکن ہے۔ وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چور اس نوجوان کا ساتھ مانگنے لگتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتی کہ مجھ جیسی حقیر وجود کی حامل لڑکی کو اے رب العالمین تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دے، مجھے معتبر کر دے کہ بظاہر مجھے اپنے لیے یہی بہتر نظر آتا ہے۔ ایک طرف اریبہ اللہ تعالیٰ سے اس شخص کو مانگ رہی تھی اور دوسری طرف یہ معصوم لڑکی خود کو حقیر سمجھتے اور گردانتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ دونوں کی طلب ایک تھی مگر نوعیت اور نیت میں فرق تھا، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے ہاں کون حقیر
اور کون بلند و اعلیٰ مقام کا حامل ہے۔ علی جان کی سختی جب حد سے بڑھ گئی اور وہ زبردستی سوہنی کی شادی ٹونی سے کرنے لگا تو سوہنی نے چوری چھپے بزرگ کو فون کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ وہ بہت مشکل میں ہے اور اسے شک ہے کہ اس کے گھر والوں کو اس کے اسلام قبول کرنے کی خبر ہو گئی ہے، جس کی بنا پر اس پر کہیں آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اسے زد و کوب کر کے 10 روز بعد اس کا زبردستی نکاح ایک قادیانی سے کیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب، میں مسلمان ہو کر ایک غیر مسلم سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ بزرگ نے کافی سوچ بچار کے بعد اسے 2 روز بعد کال کرنے کو کہا اور سوہنی نے بزرگ کو یہ بتاتے ہوئے کہ وہ مر تو جائے گی لیکن یہ سب نہیں ہونے دے گی ریسیور رکھ دیا تھا۔ ارے علی بھائی آپ، نینا نے فراب کو دیکھتے ہی چلاتے ہوئے کہا تھا۔ لاکھ بار سمجھایا ہے مجھے فراب بھائی کہا کرو لیکن تم باز نہیں آتی۔ وہ پاس آئی، نینا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولا، آپ کا پورا نام انیک علی فراب ہے لیکن مجھے علی بھائی بہت کیوٹ نیم لگتا ہے، اس لیے میں تو آپ کو ہمیشہ اسی نام سے پکاروں گی۔ نینا نے مسکراتے ہوئے روانی سے کہا، تمہاری مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس نے ہتھیار ڈالے، یہی خوبی تو سب کو آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے کہ آپ جلد مان جاتے ہیں، نینا نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا پروفیسر صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھے بلایا تھا، فراب نے پوچھا۔ میں بھی کہوں، آپ آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ کیسے اس بہن کی یاد آ گئی؟ یہ نہیں معلوم تھا بلائے گئے ہیں؟ نینا نے پوچھی گئی بات کا جواب دینے کی بجائے طنزیہ لہجے میں کہا، ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو میں اور مشیب ادھر سے ہو کر گئے ہیں۔ وہ قدرے حیرانی سے گویا ہوا۔ ارے واہ، 2 ہفتے؟ نینا نے 2 ہفتوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی، اب ہر 2 دن بعد چکر لگایا کروں گا، اب خوش؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معذرتی لہجے میں بولا۔ پکا وعدہ؟ نینا نے تصدیق چاہی۔ نہیں، وہ اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے بولا اور پھر بے اختیار پروفیسر رجب کے کمرے کی طرف بھاگ پڑا کیونکہ نینا ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر اسے مارنے کو دوڑی تھی۔ پروفیسر رجب نے اسے سونیا جان کے مسلمان ہونے اور اس پر پڑنے والی مشکلات کے متعلق تمام تفصیل بتا دی تھی۔ اوہ سر، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فراب نے نمک والی چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا، جو نینا تھوڑی دیر پہلے کمرے میں پہنچا کر گئی تھی اور وہ پہلا سپ لیتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ شرارت کر گئی ہے۔ بیٹا، وہ لڑکی بہت مشکل میں ہے، علی جان اس پر بہت سختی کر رہا ہے، گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور ٹونی سے اس کی زبردستی شادی کر رہا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کا کسی قادیانی سے ہرگز نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیں کچھ کرنا ہے ورنہ وہ معصوم اور راہ حق کی مسافر لڑکی اپنی جان دے دے گی، پروفیسر رجب نے کہا۔ ہم پولیس کو اطلاع دے کر علی جان پر حبس بیجا میں رکھنے کا کیس کروا کر اس لڑکی کو کیسے آزادی دلا سکتے ہیں، فراب نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، علی جان بہت شاطر آدمی ہے، وہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی سونیا کو کہیں اور چھپا دے گا اور پولیس والے بھی اس کے ہاتھوں بک جائیں گے، پروفیسر رجب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر ایسا کرتے ہیں، میں اور آفتاب اس لڑکی کو علی جان کے گھر گھس کر اپنے ساتھ رات کے اندھیرے میں چوری چھپے لے آتے ہیں اور اسے کسی دوسرے شہر محفوظ مقام پر پہنچا دیتے ہیں، اس طرح علی جان کم از کم اس کی شادی تو نہیں کر سکتا۔ فراب نے ایک اور راہ بتائی، علی جان کا پہلا شک ہم پر ہی جائے گا اور وہ ہمیں تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ لڑکی کب تک چھپتی اور در در کے ٹھکریں کھاتی رہے گی؟ کیا اسے اس کے مسلمان ہونے کی یہ سزا ملنی چاہیے کہ اس کا حال مصیبت زدہ اور مستقبل کی کوئی خبر نہ ہو؟ پروفیسر رجب نے قدرے مغموم اور تیز لہجے میں کہا۔ تو سر آپ ہی بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ جھلائے لہجے میں بولا۔ اگر اس لڑکی کا چوری چھپے کسی مسلمان لڑکے سے نکاح کر دیا جائے تو علی جان پھر ہمارا
قانونی لحاظ سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اپنی طاقت و اثر و رسوخ تو وہ ہمیں پہلے ہی دکھاتا رہتا ہے۔ پروفیسر رجب نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ آپ کی نظر میں کوئی لڑکا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہے۔ کون ہے؟ فراب نے تجسس سے پوچھا۔ تم۔ پروفیسر رجب نے پرسکون انداز میں اس کی سماعتوں پر بم گرایا۔ فراب کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں، چہرے پر ہو کا عالم اور کانوں سے حیرانگی کا دھواں نکل رہا تھا۔ کیا سر؟ وہ بامشکل بولا۔ دیکھو بیٹا، کوئی زبردستی نہیں ہے، میں نے صرف اپنی رائے بتائی ہے، کیونکہ اگر علی جان سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ باقی سب میں سے اول تو کوئی اتنا حوصلہ ہی نہیں کرے گا کہ اس سے پنگا لے، اور اگر بالفرض کوئی ایسا کر بھی لیتا ہے تو علی جان چونٹی کی طرح اسے مسل دے گا۔ بس ایک تم ہو جو اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ یاد رکھو، ہمیں اپنی طاقت، صلاحیتوں اور علم، غرض ہر چیز کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو کن سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا، اپنے علم سے کیا کام لیا۔ اگر تو ہم نے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کو استعمال کیا ہوگا تو تبھی ہم آخرت میں فلاح پا سکیں گے، ورنہ نہیں۔ ایک معصوم لڑکی جو قادیانیت کی دلدل سے نکلنا چاہتی ہے، مگر اسے زبردستی اس دلدل میں دھنسایا جا رہا ہے۔ اب اگر تم اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس دلدل سے باہر نکالتے ہو تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ تم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، جس کی وجہ سے تم میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ اب ان صلاحیتوں کی آزمائش کی گھڑی آئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو، دین کی خدمت یا پھر۔ پروفیسر رجب یہ سب کہنے کے بعد خاموش ہو گئے تھے۔ فراب گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے بار بار اریبہ کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ وہ واحد لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی جسے اس نے چاہا تھا، جس کے ساتھ چھیڑخانی کی تھی، جسے اپنی جاگیر اور پراپرٹی قرار دیا تھا، جسے یہ باور کرایا تھا کہ وہ اسے چاہتا ہے۔ اب اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کرنا اسے ناممکن نظر آ رہا تھا، اور ویسے بھی اس کی محبت تو یک طرفہ تھی۔ اریبہ تو ضماد کو چاہتی تھی اور جلد اس سے شادی بھی کرنے والی تھی، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو دین کی خدمت اور عظمت کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ اور یہ تو پھر اس لڑکی کو چھوڑنے کی بات تھی جو اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں اس لڑکی سے نکاح کے لیے راضی ہوں، اس نے گہری سانس کے ساتھ کہا تھا، اور پروفیسر رجب نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.